रसूल इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम आपका फरमान है, अस्सलातु अक्सिरू मिनस्सलाति अलैया फ़इन्नहा नूरुन फ़िल क़ब्र व फ़ी नूरुन अलस्सिरात व नूरुन फ़िल जन्नह। मुझ पर कसरत से सलवात भेजा करो, इसलिए कि सलवात मोहम्मद और आल मोहम्मद पर सलवात ये कब्र में भी, पुल सिरात के ऊपर भी और जन्नत में भी नूर और रोशनी का काम देती है। और दूसरी रिवायत में फरमाया, मन सल्ला अलैया सुम्मा अतबा बिस्सलात अला अहल बैती, जो मुझ पर सलवात भेजे और मेरे नाम के साथ मेरी आल और अहल बैत पर भी सलाम भेजे, फुतिहत लहू अब्वाबुस समा, आसमान के तमाम दरवाजे इस सलवात भेजने वाले के लिए खोल दिए जाते हैं। और वस्तग़फ़रत लहुल मलाइकतु सबईन मर्रा, जो आदमी एक दफ़ा मोहम्मद और आल मोहम्मद पर सलवात भेजे, आसमान की फरिश्ते उस पर 70 मरतबा सलवात भेजते हैं। आसमान की फरिश्ते व यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला, और अल्लाह ताला इन फरिश्तों से फरमाता है जो सलवात भेजने वाले पर सलवात भेजते हैं, या मलाइकती, ए मेरे मलाइका, अंतुम तुसल्लून अलैहि सबईन मर्रा, तुमने मेरे हबीब और उसकी आल पाक पर सलवात भेजने वाले पर 70 मरतबा सलवात भेजा है। व अना उसल्ली अलैहि सबअमिया मर्रा, खुदा फरमाता है मैं इस सलवात भेजने वाले पर 700 मरतबा सलवात भेजता हूँ। खुदा 700 मरतबा सलवात भेजता है। शायद आपके जहन में ये सवाल पैदा हो कि कुरान की आयत तो कहती है, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाह उसके फरिश्ते अन हजरत पर दुरूद भेजते हैं, ए साहिबान ईमान तुम भी भेजो। क्या अल्लाह मोहम्मद और आल मोहम्मद के अलावा आम इंसानों पर भी सलवात भेजता है? इसका जवाब इस बात में है, सूरह बकरा में फरमाया अल्लाह ताला ने, वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीन इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो लोग जो उन लोगों को बशारत दो जो मुसीबत के मौके पर हर्फ शिकायत जुबान पर लाने के बजाय वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की तिलावत करते हैं। हमारा मालिक हकीकी अल्लाह है और हमने लौट के उसी की तरफ जाना है। उसके बाद है उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, ये लोग जो मुसीबत के मौके पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हैं, उन पर अल्लाह ताला रहमत भी भेजता है, सलवात भी भेजता है। ये जिस तरह साबिरीन पर खुदा सलवात भेजता है, इसी तरह एक मरतबा जो मोमिन मोहम्मद और आल मोहम्मद पर सलवात भेजे, अल्लाह ताला उस पर 700 मरतबा सलवात भेजता है। और मेराज की रिवायत खासा तुलानी है, उसका खुलासा अर्ज करता हूँ। मेराज की रिवायत के मुताबिक जो आसमान के फरिश्ते पूरी दुनिया में बरसने वाली बारिश के कतरों को गिनते हैं, वो मोहम्मद और आल मोहम्मद पर सलवात का सवाब नहीं लिख सकते। वो इतना ज्यादा होता है कि फरिश्ते अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह
تو فرشتے اور اللہ صلوات بھیجتے ہیں، اس کے بعد وَتَحُطُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقِ، اور یہ صلوات بھیجنے والے مومن کے گناہوں کو اس طرح جھاڑتی ہے جس طرح یہ آج کل موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے گرتے ہیں اور جھڑتے ہیں صلوات کے نتیجے میں۔ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ، اور جو آدمی مجھ پر صلوات بھیجے، وَلَمْ يُتْبِعْ بِالصَّلَاةِ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِي، جیسے بعض چینلوں پر بھی آپ لوگوں کو سنتے ہوں گے بعض صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پابندی کے ساتھ آل کے لفظ کو حذف کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں جو مجھ پر درود بھیجے وَلَمْ يُتْبِعْ بِالصَّلَاةِ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِي، لیکن میری آل پر صلوات نہ بھیجے، جو محمد اور آل دونوں پر صلوات بھیجے اس کے لیے آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو آپ پر صلوات بھیجے آل پر صلوات نہ بھیجے حالت بینہا و بین السماء 70 حجابا، اس بندے اس کے صلوات اور آسمان کے درمیان 70 پردے حائل ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے یا ملائکتی، میرے فرشتوں جب تک یہ بندے خدا میرے حبیب کے ساتھ اس کی آل پاک پر صلوات نہ بھیجے، اس کی کسی دعا اور عبادت کو میری بارگاہ میں لے کے نہیں آنا۔ یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ خدا کی بارگاہ میں جو سب سے مقرب یا افضل ہے اس کا معیار یا اس کا معیار بتاتا ہے کہ فضیلت کا معیار خدا کی بارگاہ میں کیا ہے۔ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے وہ خدا کی بارگاہ میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے، جو شکل و صورت میں سب سے آگے ہو وہ زیادہ افضل ہے، خاندانی قوت اور طاقت افراد، وہ خاندان کتنا بڑا ہے اس کو دیکھتا ہے، قد و قامت کو دیکھتا ہے، نہیں۔ خدا نے قرآن میں 2 چیزوں کو فضیلت کا معیار قرار دیا ہے، ایک علم اور دوسرا اسلام میں اس کی جہادی خدمات، یہ 2 چیزیں ہیں۔ جس کا علم سب سے زیادہ ہے وہ سب سے افضل، اور جس کی جہادی خدمات زیادہ ہیں وہ سب سے افضل۔ معیار فضیلت کیا ہوا؟ علم۔ حضرت آدم سے لے کر امام زمان تک جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے علیہ السلام نمائندے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، آدم سے لے کر امام زمان تک خدا کسی بھی دور میں اس کو اپنا نمائندہ بناتا ہے جو علم سمیت تمام کمالات میں سب سے زیادہ ہو۔ تمام کمالات میں جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہو، جو سب سے زیادہ طاقتور ہو، جو سب سے زیادہ بہادر ہو، جو سب سے زیادہ عبادت گزار ہو، جو سب سے زیادہ عادل ہو، صابر ہو، بردبار ہو، وہ جتنے بھی کمالات ہیں تمام کمالات میں جس کا کوئی ثانی نہ ہو، برابری نہ کر سکے، وہ ہوتا ہے الہی نمائندہ۔ وہ الہی نمائندہ چاہے نبی ہو یا رسول ہو یا امام ہو۔ لہذا ہماری عقائد کی کتابوں میں صاف ہم کو پڑھایا جاتا ہے رسول کو اور امام کو اعلم الناس ہونا چاہیے۔ عالم الناس، لوگوں میں سب سے بڑا عالم، اشجع الناس، سب سے بڑا شجاع اور بہادر، اقوى الناس، جی سب سے زیادہ قوت اور طاقت والا۔ شجاعت اور چیز ہوتی ہے، قوت اور طاقت اور چیز ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہو سکتا ہے پتہ نہیں 2 من آرام سے اٹھا لے لیکن بزدل ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک آدمی وہ شجاع ہے، طاقت بہادر تو ہے لیکن طاقت نہیں ہے۔
جو سب سے زیادہ طاقتور ہو اور جو سب سے زیادہ بہادر ہو، اسی طرح باقی تمام صفات کمال میں۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے اپنی شجاعت اور بہادری کے بارے میں ایک جملہ کہا ہے، یہ بھی غلط فہمی دور کر دیں کہ خود ستائی، اپنی تعریف کرنا، یہ کوئی پسندیدہ اور اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے حضرت علی نے اپنی بہت تعریف کی ہے، کہیں اپنے علم کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، کہیں اپنی عدالت کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، کہیں اپنی شجاعت اور بہادری کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ وہ جس خود ستائی سے ہم کو روکا ہے، کیوں خود علی اپنی تعریف کرتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں کی ہدایت کی خاطر اور خدا کی بارگاہ میں اپنے مقام منزلت کو سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے اپنے فضائل بیان کرتے ہیں، تعارف کے لیے اپنی شجاعت اور بہادری کے بارے میں ایک جگہ فرماتے ہیں، قسم کھا کے واللہ لو تظاہرت العرب علی لما ولیتو۔ پوری دنیائے عرب اس زمانے میں ہزاروں میں تھے، لوگوں لاکھوں میں تھے، پوری دنیائے عرب اگر کسی میدان میں علی کے مقابلے میں آئے اور علی ایک اکیلا ہو، لما ولیتو، خوف کی وجہ سے علی ان کو کبھی پشت نہیں دکھائے گا۔ اور یہ بڑی تاکید کے لیے نا، اس لیے نہیں کہ لوگ اعتبار نہیں کریں گے، تاکید کے لیے اس مسئلے کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنے کے لیے قسم بھی کھاتے ہیں، واللہ لو تظاہرت العرب لما ولیتو، پوری دنیا عرب اگر علی کے مقابلے میں آ جائے تو علی ان کو پشت نہیں دکھائے گا۔ اچھا جی، یہ اصول ہے کہ خدا اس کو اپنا نمائندہ بناتا ہے، رسول یا امام یا نبی، جو تمام صفات کمال میں اس زمانے کے انسانوں سے سب سے افضل ہو۔ لہذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آج جو ہمارے امام ہیں، امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف جی، آج کے زمانے میں سن 255 ہجری سے لے کر آج تک تمام صفات کمال میں امام زمان سے بہتر کوئی پیدا نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے، سن 255 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے نا، 5 سال کی عمر میں آپ امامت کے منصب پر فائز ہوئے۔ اب جب 5 سال کے تھے تو امام حسن عسکری کی رحلت ہوئی یا شہادت ہوئی، اس وقت سے لے کر آپ امام ہیں نا۔ اس پورے دورانیے میں امام زمان سے افضل کوئی انسان پیدا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے جی، اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ سلمان فارسی نے رسول خدا سے ایک سوال کیا، یہ عجیب مکالمہ ہے رسول خدا اور سلمان فارسی کے درمیان۔ سلمان فارسی ان اصحاب یا صحابہ میں شامل ہیں جن کے لیے جنت مشتاق ہے، یہ ان میں شامل ہے۔ سلمان، ابو ذر، مقدار، عمار، کہتے ہیں ان کے لیے جنت ان کی مشتاق ہے۔ رسول خدا سے سلمان پوچھتے ہیں، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، لِكُلِّ نَبِيٍّ وَصِيٌّ فَمَنْ وَصِيُّكَ، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی گزرا ہے، ہر نبی نے اپنے بعد کسی کو وصی بنایا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، وصی بنانے کا اختیار بھی خدا کے پاس ہے، اعلان نبی کے ذریعے کرواتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نبی کا انتخاب، اس کا تعین خدا کرتا ہے، اور خدا اس کو حکم دیتا ہے کہ اپنے بعد فلان کے وصی ہونے کا اعلان کر۔ ٹھیک ہے جی، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی گزرا ہے۔ آپ کا وصی کون ہے؟ سلمان کہتے ہیں اس وقت رسول خدا نے جواب نہیں دیا، فسکتا، اس وقت آپ نے خاموشی اختیار کی۔ فلما رآنی بعد، جب بعد میں میری ملاقات ہوئی ان حضرت سے، زیارت نصیب ہوئی، تو ان حضرت نے الٹا مجھ سے ایک سوال کیا، اتعلم من وصی موسیٰ،
سلمان، تمہیں پتہ ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ان کا وصی کون تھا؟ سلمان نے جواب دیا یوشع بن نون۔ یا رسول اللہ، حضرت موسیٰ کے وصی یوشع بن نون تھے۔ ابھی میں نومبر میں زیارات کے لیے گیا ہوا تھا، کاظمین کے بالکل نزدیک یوشع بن نون کا مزار ہے، مرقد ہے، زیارت ہے، حضرت موسیٰ کے وصی۔ میرا جواب سن کے رسول خدا نے اگلا سوال کر دیا، اچھا یہ تو تم نے صحیح بتایا کہ حضرت موسیٰ کے وصی یوشع بن نون تھے، ولیما یہ بھی تمہیں معلوم ہے سلمان کی حضرت موسیٰ نے اپنے بعد یوشع بن نون کو وصی کیوں بنایا؟ سلمان کہتے میں نے جواب میں عرض کیا لأنہ کان اعلمہم، کیونکہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں حضرت موسیٰ کے بعد تمام انسانوں میں سب سے زیادہ عالم یوشع بن نون تھے جی، اسی معیار کے تحت اب رسول خدا نے اہم اعلان کر دیا۔ اچھا اگر معیار یہ ہے، قانون یہ ہے، فارمولہ یہ ہے کہ کسی بھی نبی کا وصی وہ ہوتا ہے جو اس زمانے کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، فرمایا پس فوصی، میرا وصی وہ موضع سری، میرا رازدان، وخیر من ترکت بعدی، اور میرے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل الذی یقضی دینی، جو میرے قرض بھی اتارے گا، ویؤدی امانتی، اور جو میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں ان کو بھی مالکان تک پہنچائے گا، وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ معیار فضیلت کا یہ ہے، یا رسول اللہ، یا علی، معیار فضیلت کیا ہوا؟ دو چیزیں ہو گئی، ہاں، ایک علم اور دوسرا جہادی خدمات۔ علم کے بارے میں تو آیت میں نے آپ کو سنا دی، یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ صاحبان ایمان اور صاحبان علم کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ جہادی خدمات کے بارے میں وہ اس سے بھی کلیئر ہے، فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کو ان لوگوں پر فضیلت دی ہے جو گھر بیٹھے رہتے ہیں اور راہ خدا میں جہاد نہیں کرتے جی۔ رسول خدا کے بعد کوئی تاریخ دان حضرت علی سے بڑھ کے راہ خدا میں جہاد کرنے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ ابھی بہت ساری اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے، جنگ بدر میں جتنے 36 سب نے مل کے جتنوں کو مارا اس سے زیادہ ایک علی نے مارا جی، 36 آدمیوں کو، 36 آدمیوں کو۔ دوسری روایت جو اس معیار کو بتاتی ہے، ہماری کتابوں میں یہ روایت ہے، سلمان فارسی کہتے ہیں ایک دن عمار نے مجھ سے کہا سلمان بھائی میں آج آپ کو ایک عجیب خبر نہ سناؤں؟ سلمان کہتے ہیں بھی ضرور سناؤ۔ کہتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت زہرا علیہ السلام کے گھر جا رہے تھے، ان کے حجرے میں جا رہے تھے، اجازت لے کے میں بھی امیر المومنین کے ساتھ خاتون جنت کی خدمت میں گیا۔ جب علی داخل ہوئے حجرے میں، خاتون جنت نے امیر المومنین سے کہا ادنو یا علی، توجہ سے سنیے گا، ہاں، علی میرے قریب آئیں
اخبرک بما کان وما یکون، اخبرک بما کان وما هو کائن وما یکون الی یوم القیامہ۔ میں علی سے فرمایا کہ میں آپ کو ماضی، حال اور قیامت تک رونما ہونے والے واقعات سے آگاہ کروں گی۔ سمجھے؟ اخبرک بما کان، مکان یعنی گزشتہ کی خبریں، وما ہوا کائن، آج جو کچھ ہو رہا ہے حال میں، وما یکون الی یوم القیامہ۔ امیر المومنین نے پھر یہ نہیں فرمایا اچھا بتائیے ماضی میں کیا ہوا ہے، آج کل کیا ہو رہا ہے، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ عمار کہتے امیر المومنین پیچھے ہٹے اور سیدھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آپ کے پاس گئے، اور جا کے جیسے ہی بیٹھے رسول خدا نے امیر المومنین سے فرمایا علی تم بیان کرو گے کیا خبر لے کے آئے ہو یا میں بیان کروں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں حدیثک احسن یا رسول اللہ، آپ کا کلام کجا میرا کلام کجا، جی آپ بیان کریں۔ بتایا میری بیٹی کے فاطمہ کے پاس سے ہو کے آ رہے ہو، اور میری بیٹی نے یہ پیشکش کی ہے ما کان ما ہوا کائن ما یکون، خبر دوں گی۔ امیر المومنین نے فرمایا رسول خدا سے یا رسول اللہ کیا فاطمہ بھی اسی نور سے پیدا کی گئی ہے جس نور سے خدا نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے؟ فرمایا نعم، ہاں یا علی، جس نور سے خدا نے مجھے اور تجھے پیدا کیا ہے اسی نور سے میری بیٹی فاطمہ کو پیدا کیا ہے۔ فوراً امیر المومنین سجدہ شکر میں گر گئے، رسول خدا کے سامنے سجدہ شکر ادا کیا اور واپس خاتون جنت کے پاس پہنچے۔ خاتون جنت نے فرمایا علی یا علی ایسا لگتا ہے آپ میرے بابا کے پاس سے ہو کے آ رہے ہیں۔ جی کہا ہاں بات ایسی ہی ہے۔ پھر خاتون جنت نے اپنے اس خداداد مقام کو اور اپنے ان علوم کے سرچشمے کو، اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ وجہ تسمیہ، نامگزاری کی وجہ، فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ جناب زینب کا نام بھی اللہ کے حکم سے رکھا گیا اور خاتون جنت کا نام فاطمہ بھی اللہ کے حکم سے رکھا گیا۔ جی ایک کتاب لکھی گئی ہے زینب بنت علی بھی ہے، ایک اور کتاب بھی ہے فاطمہ من المہد زینب من المہد الی اللحد، اس میں لکھا ہے کہ جناب زینب کی ولادت ہوتی ہے، 3 دن گزر جاتے ہیں ان کا کوئی نام نہیں رکھا جاتا۔ جناب فاطمہ الزہرا امیر المومنین کے پاس آتی ہیں اور فرماتی ہے میری بیٹی کی ولادت کو 3 دن گزر گئے، یا علی اس کا کوئی نام کا انتخاب کریں۔ امیر المومنین فرماتے میں رسول خدا سے پہل نہیں کروں گا اس سلسلے میں، رسول خدا نام رکھیں گے۔ لکھتے ہیں کہ رسول خدا سے سفر میں تھے، جب واپس آئے آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ خاتون جنت نے فرمایا علی اپنی بیٹی کا نام نہیں رکھ رہے، آپ کا انتظار ہے، آپ میری بیٹی کے لیے کسی نام کا انتخاب کریں۔ رسول خدا فرماتے ہیں میں اس بچی کے نام گزاری میں اللہ سے سبقت نہیں لے سکتا۔ وہی نازل ہوئی اس بیٹی کا نام زینب رکھو۔ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ 3 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک وجہ جو اکثر آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، لأنها فطمت وشیعتها من النار، بعض روایات میں لأنها فطمت وذریتها من النار، فاطمہ کو فیتوین میم کا مطلب ہے الگ تھلگ کر دینا یا دور کر دینا۔ جی فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں اللہ نے فاطمہ اور اس کی ذریت کو، یا دوسری روایت کے مطابق فاطمہ اور اس کے شیعوں اور پیروکاروں کو اللہ تعالیٰ نے آتش جہنم سے دور رکھا ہے۔ یہ ایک وجہ۔ دوسری وجہ لأن الناس فتموا عن معرفتها، فاطمہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ فاطمہ کو حقیقت کو عام انسان اپنی عقل کے ذریعے درک نہیں کر سکتا۔ فاطمہ کی حقیقت کو درک کرنے سے لوگوں کے دل و دماغ اور عقلوں کو دور رکھا گیا ہے۔ ہلکا سا میں اشارہ کرتا ہوں، فاطمہ امام نہیں تھی، کیا خیال ہے؟
تھی؟ نہیں تھی. 12 امام مرد تھے. اسلام میں خاتون امام نہیں ہو سکتی. نبی بھی نہیں تھی, رسول بھی نہیں تھی. یہ تینوں عہدے خاتون جنت کے پاس نہیں تھے. البتہ معصومہ تھی, اے تطہیر میں شامل ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے باوجود کون سمجھے کہ خدا نے اس کو کون سا وہ مقام اور مرتبہ دے رکھا ہے جس کی وجہ سے سید المرسلین, خاتم النبیین اور اللہ کے بعد موجودات میں سب سے افضل ہستی بیٹی کی تکریم کے لیے کھڑے ہونے کے پابند ہوتے ہیں. یہ حاکم نیشا پوری نے ایک کتاب لکھی ہے, بہت بڑی نہیں ہے, شاید اتنی ہو. نام ہے اس کا فضائل فاطمۃ الزہرا, فاطمۃ الزہرا کے فضائل. اس کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے. میٹرک 9ویں کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے. جب جناب فاطمہ اپنے بابا رسول خدا کے پاس تشریف لاتی تھی, دیکھیں میں اگر یہاں بیٹھا ہوا ہوں, آپ بھی وہاں سے کوئی معزز ہستی آئے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. میں اپنی جگہ کھڑا ہو جاتا ہوں, بعض اوقات صرف اپنی جگہ کھڑا ہو جاتا ہوں. وہ اگر زیادہ کوئی وہ VIP ہے, زیادہ معزز ہے, صرف اپنی جگہ کھڑا نہیں ہوتا, کھڑے ہو کے آگے بڑھ کے اس کا استقبال کیا جاتا ہے. جی اگر اپنی جگہ کھڑے ہوں آپ کسی کے لیے, کہا جاتا ہے قام لہو, فلان کے استقبال کے لیے فلان اپنی جگہ کھڑا ہو گیا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ آئے تو کھڑے ہو کے استقبال کے لیے آگے بڑھے, اس کے لیے کہا جاتا ہے قام لہا. یہ لکھا ہے جب دختر پیغمبر بابا کے پاس آتی تھی, قام الیہا, اپنی جگہ کھڑے نہیں ہوتے تھے, اپنی جگہ کھڑے ہو کے بیٹی کے استقبال کے لیے آگے جاتے تھے. وقبل یدیہا, بیٹی کی دستبوسی کرتے تھے. اجلسہا مجلسہ, اور اپنے مسند پر ان کو بٹھاتے تھے, سامنے خود بیٹھتے تھے. دنیا نے آج تک کسی باپ کو بیٹی کا اس طرح احترام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس لیے کہ بیٹی تھی؟ نہیں. خدا کی بارگاہ میں اس مکرمہ اور معظمہ کا یہ وہ مقام تھا جس کی وجہ سے رحمت للعالمین جیسا باپ اس بیٹی کی تکریم کے لیے صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے, دستبوسی بھی کرتے تھے. اور صرف دستبوسی نہیں کرتے تھے, اپنے مسند پر اس کو بٹھاتے تھے. جی اچھا جی. اور تیسری وجہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ لأنہا فتمت بالعلم. جب آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کو کوئی ماں 2 سال دودھ پلاتی ہے اور پھر اس کو دودھ چھوڑا دیا جاتا ہے 2 سال کے بعد, اس کو دودھ کے متبادل کے طور پر کوئی نرم خوراک اور غذا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں لأنہا فتمت بالعلم. اور بچوں کو ماں کا دودھ چھڑانے کے بعد خوراک متبادل نرم خوراک دیتے ہیں. اللہ نے خاتون جنت کو دودھ کے متبادل کے طور پر علم اور حکمت سے نوازا ہے. لأنہا فتمت بالعلم. اب خاتون جنت امیر المومنین سے کہتی ہیں کہ یہ جو میں آپ کو ماضی اور حال اور آئندہ کی خبریں دے سکتی ہوں, اس کی وجہ یہ ہے ان اللہ خلق نوری, اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا. میرا نور کئی برس تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کرتا رہا. ثم اودعہ فی شجرۃ من شجر الجنہ. شجرتن ایک درخت, تے کے بغیر شجر, یہ کئی درخت. یہ ثم اودعہ فی شجرۃ من شجر الجنہ, پھر اس میرے نور کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے ایک درختوں میں سے ایک درخت میں بطور امانت رکھا. اور جب میرے بابا معراج کے سفر میں جنت میں پہنچے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس درخت کا ایک پھل توڑیں اور تناول فرمائیں. جی یہ سب نے لکھا ہے داستان کو, اہل سنت نے بھی لکھا ہے اور وہ شیعوں نے بھی لکھا ہے. جی اور وہاں سے میرا نور میرے بابا کے صلب پاک میں منتقل ہوا. اس کے بعد یہی نور
میری مادر گرامی جناب خدیجۃ الکبریٰ، اور پھر ان کے ذریعے میں دنیا میں آئی، پھر فرماتی ہیں وَمِن ذَلِكَ نور، اور اس نور کی وجہ سے میں ماضی کا بھی علم رکھتی ہوں، حال کا بھی علم رکھتی ہوں، اور آئندہ کا بھی علم رکھتی ہوں۔ جی درود بھیجیے خاتون جنت کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چونکہ فرمائش کی گئی ہے، اس لیے ایک اپنا خاندانی روابط کے حوالے سے ایک جملہ بھی عرض کیے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسلام میں مردوں پر جہاد واجب ہے، خواتین پر جہاد واجب نہیں ہے، لیکن ابتدائی جہاد واجب نہیں ہے۔ دفاعی جہاد جس طرح مرد پر واجب ہے، اسی طرح عورت پر بھی واجب ہے۔ عورت کے گھر پر، مال پر، اس کی عزت و ناموس پر کوئی حملہ کرے، جی وہ دفاع کر سکتی ہے۔ آج کے زمانے میں اپنی ناموس کو بچانے کے لیے اگر اس کو گولی بھی چلانی پڑے، اس کو اپنی دفاع کا حق پہنچتا ہے۔ لہذا روایت میں ہے من قتل دون نفسہ ومالہ وعرضہ مات شہیدا، جو اپنا مال بچاتے ہوئے، اپنے ناموس بچاتے ہوئے اور اپنی جان بچاتے ہوئے مارا جائے، وہ راہ خدا میں شہید مرتا ہے۔ جی اچھا جی، جب جہاد کی آیات نازل ہوئی اور رسول خدا نے فرمایا کہ مردوں پر جہاد واجب ہے، خواتین پر، عورتوں پر جہاد واجب نہیں ہے۔ ایک انصاری خاتون کی قیادت میں یہ خواتین کا ایک وفد رسول خدا کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم خواتین کو ایک بہت بڑی سعادت سے محروم کر دیا ہے۔ راہ خدا میں جہاد کرنے والے کا پہلا خون جیسے ہی زمین پر گرتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جی آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا یہ احتجاج اور ہمارا پیغام اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں کہ ہمیں اس سعادت سے محروم نہ کر۔ مردوں پر جس طرح جہاد فرض ہے، اسی طرح ہم خواتین پر بھی جہاد کو فرض ہونا چاہیے۔ رسول خدا نے اصحاب سے کہا دیکھو یہ کتنی بنیادی بات اور مطالبہ لے کے آئی ہیں یہ خواتین۔ رسول خدا نے جواب میں فرمایا ان خواتین کو نا، کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم پر جہاد کو فرض نہیں قرار دیا کہ میدان کارزار میں جاؤ مرو اور مارو، لیکن تمہارے ذمے ایسا بہت ہی آسان کام تمہارے ذمے لگایا ہے کہ اگر تم وہ کام انجام دو تمہیں وہ ثواب ملے گا جتنا ثواب راہ خدا میں جہاد کرنے والے مردوں کو ملتا ہے۔ ہاں خدا نے مرنے اور مارنے سے آسان ایک ایسی ذمہ داری خواتین کو سونپی ہے کہ جو خاتون اس ذمہ داری کو نبھائے گی اس کو راہ خدا میں جہاد والا ثواب ملے گا۔ وہ کیا؟ مشہور ہے جملہ، جہاد المرأۃ حسن التبعل۔ خاتون کا جہاد کیا ہے جس کے نتیجے میں راہ خدا میں جہاد کا اجر ملتا ہے؟ بہترین شوہرداری۔ اب ہر شخص اپنے مفادات کے پیش نظر شوہرداری کا ایک مطلب لیتا ہے۔ بہترین شوہرداری مرد کے نزدیک کیا ہے؟ خاتون اس کے گھر کھانا پکائے، خاتون اس کے گھر میں جھاڑو دے، خاتون اس کے پتہ نہیں بچوں کے کپڑے دھوئے استری کرے، میاں کے بھی اور پتہ نہیں اس کے بچوں کے بھی جوتے پالش کرے، استری کرے، صفائی کرے۔ اس کو بہترین شوہرداری کہا جاتا ہے نا۔ یہ جتنے کاموں کی مختصر فہرست بیان کی ہے نا، کھانا پکانا، صفائی کرنا، فرش دھونا، جھاڑو دینا، کپڑے دھونا، استری کرنا، جوتوں کو پالش کرنا، ان میں سے ایک بھی خاتون کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے۔ پھر کیا ہے خاتون کی ذمہ داری؟ مرد کے ساتھ جو ازدواجی تعلقات کے حوالے سے جو مرد کے حقوق ہیں ان کو ادا کرے۔ اور ایک اور کام میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں
جھاڑو دینا آسان ہے، کپڑے دھونا آسان ہے، جوتے پالش کرنا بھی آسان ہے، کھانا پکانا بھی آسان ہے، عملی طور پر یہ سب کچھ ہم کو نظر آتا ہے۔ جو کام خاتون کی ذمہ داری ہے اور ان تمام کاموں سے مشکل ہے وہ شوہر کا احترام، شوہر کا احترام۔ جی شوہر کے کپڑے دھونا بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے، بچوں کے کپڑے دھونا بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے، جی استری کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، بوٹ پڑنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ شوہر کا احترام اور ازدواجی تعلقات کے حوالے سے شوہر سے تعاون کرنا، یہ خاتون کی ذمہ داری ہے۔ دنیا میں اگر آپ یعنی ان دونوں رشتے میاں بیوی کا بہترین نمونہ اگر آپ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیں وہ علی اور فاطمہ ہے۔ خاتون جنت کو اپنے حقوق کا بھی پتہ تھا، اپنے فرائض کا بھی پتہ تھا۔ خاتون جنت کو معلوم تھا کہ گھر کی صفائی میرا کام نہیں ہے، کھانا پکانا میرا کام نہیں ہے، کپڑے صاف کرنا میرا کام نہیں ہے، لیکن سب نے سنا اور پڑھا ہے وہ گھر کے اندر دستی چکی چلا چلا کے خاتون جنت کے دست مبارک مجروح ہو جاتے تھے، مجروح ہو جاتے تھے۔ اس زمانے میں گیس یا وہ ہیٹر سسٹم تو تھا ہی نہیں، بجلی کا ہیٹر ہو یا گیس کا، لکڑی روایات میں ہے کہ وہ لکڑی سے آگ جلا کے کھانا پکاتی تھی، ہاتھ سیاہ ہو جاتے تھے، کپڑے سیاہ ہو جاتے تھے جی۔ اور امیر المومنین کا کیا کردار ہوتا تھا؟ خاتون جنت شوہر سے تعاون کے طور پر ثواب کی خاطر گھر کے کام کرتی تھی، اور علی خاتون جنت کے ساتھ بیٹھ کے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ خاتون جنت جب دال صاف کرتی تھی نا، امیر المومنین ساتھ بیٹھ جاتے تھے اور خاتون جنت کے ساتھ مل کے دال صاف کرتے تھے۔ بہترین نمونہ میاں بیوی کا علی اور فاطمہ ہے۔ یہ محمد اور آل محمد میں ایک جملہ مجالس میں عرض کرتا رہتا ہوں، محمد و آل محمد کے پہلو میں موجود دل وہ آپ کے لیے اتنا دھڑکتا ہے آپ کے انجام کے بارے میں، عاقبت کے بارے میں، کہ آپ کا اپنا دل آپ کے بارے میں اتنا نہیں دھڑکتا، فکر مند نہیں ہوتا جتنے محمد اور آل محمد ہمارے انجام کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں۔ کون باور کرے گا؟ نواسے پیغمبر اشقیاء کے سامنے کھڑے ہیں روز عاشور، وعظ و نصیحت کی، یہ امامہ کیا رسول خدا کا امامہ نہیں ہے؟ قالوا والا، یہ تلوار جو میں نے آویزان کر رکھی ہے یہ رسول خدا کی تلوار نہیں ہے؟ قالوا والا، یقیناً تلوار ہے۔ پھر فرمایا میں نے تمہاری شریعت کو کوئی نقصان پہنچایا ہو، میں نے تمہارا کوئی جانی نقصان کیا ہو؟ نہیں۔ کیا اس دنیا میں میرے علاوہ تمہیں کوئی دوسرا نواسے پیغمبر مل سکتا ہے؟ نہیں۔ اذن بما تقاتلوننی، پھر کیوں میرے قتل پر کمر بستہ ہو؟ جواب دیا بغضا لابیک، باپ سے بغض کی وجہ سے۔ وہ اپنے بدر وغیرہ کے مقتولین کا ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اس وقت راوی کہتا ہے ہم نے دیکھا اشقیاء کے سامنے، دشمن کے سامنے حسین کھڑے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ہم نے پوچھا فرزند پیغمبر یہ دشمن کے سامنے رونے کا مقام نہیں ہے کیا؟ کسی شہید کی شہادت یاد آ گئی، عباس یاد آ گئے، قاسم، اکبر، اصغر، جی کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے کسی شہید کی یاد نہیں رلا رہی ہے، یہ جو میرے سامنے کھڑے ہیں نا میرے خون کے پیاسے، میں ان کے انجام کا تصور کر کے رو رہا ہوں۔ جو ان کی انجام کے تصور سے رو رہا ہو، جی ان عزاداروں کے انجام کے بارے میں حسین کتنا فکر مند ہوگا
جو حسین کی زیارت کے لیے جانے کے لیے ہاتھ کٹوانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ خلفائے بنی عباس میں شرط لگائی گئی تھی، جو کربلا جانا چاہتا ہے اس کو ہاتھ کٹوانا لائن لگ جاتی تھی، ہمارے ہاتھ کاٹو اور ہمیں کربلا جا کے حسین کی زیارت کرنے دو۔ خاتون جنت اسی بیٹے کی ماں تھی۔ ایک مرتبہ بابا کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، بابا آپ نے علی سے میری شادی کی، 500 درہم حق مہر رکھا گیا، میری شادی کے بعد جو بھی اپنی بیٹی کی شادی کرتا 500 درہم سب اپنی بیٹیوں کا حق مہر رکھ رہے ہیں، میں اس کائنات کی سب سے افضل مخلوق اور انسان کی بیٹی ہوں، میں رحمت للعالمین کی بیٹی ہوں، میں سید الانبیاء والمرسلین کی بیٹی ہوں، میرے حق مہر اور عام عرب لڑکیوں کے حق مہر میں کوئی فرق ہونا چاہیے؟ رسول خدا فرماتے ہیں، بیٹی فاطمہ علی سے کہتے ہیں 500 درہم اور دے دے، 1000 درہم ہو جائے، یا علی سے کہتے ہیں درہم کے بجائے دینار دے جو سونے کا ہوتا تھا اور درہم چاندی کا ہوتا تھا۔ خاتون جنت فرماتی ہے، میں حق مہر کے طور پر بابا آپ سے کوئی درہم و دینار کمانے نہیں آئی، بلکہ میں تو یہ کہوں گی علی نے جو 500 درہم حق مہر دیا ہے نا وہ بھی علی کو واپس کر دیں۔ پھر بیٹی بابا کے پاس کیا فرمائش اور خواہش لے کے آئی ہو؟ فرمایا، بابا میں یہ خواہش لے کے آئی ہوں کہ آپ خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ وہ مجھے حق مہر کے طور پر گناہگاروں کی شفاعت کے اختیارات دے۔ ہمارا سلام ہو اس بی بی پر، جانے نثار ہو اس نام کے ایک ایک حرف پر۔ کتنی دل سوز ہے یہ آپ کے لیے۔ یہ روایت نہیں کہتی کہ رسول خدا نے ہاتھ کھڑے کر کے دعا کیے، دو رکعت نماز پڑھ کے دعا کی، نہیں، دوسرے لمحے جبرائیل امین خدا کی طرف سے حق مہر کے طور پر شفاعت کے اختیارات لے کر رسول خدا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور خاتون جنت وصیت فرماتی ہیں، میں جب اس دنیا سے جانے لگوں ان اختیارات کو میرے کفن میں لپیٹ کے میرے قبر میں میرے ساتھ دفن کر دو، میں روز قیامت اس سے استفادہ کروں گی۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے ہیں کہ کس موقع پر آپ استفادہ کریں گی ان اختیارات سے۔ میں نے خود ایئر وائل چینل پر سپاہ صحابہ کے سرپرست اعلیٰ مولوی لدھیانوی کو یہ روایت بیان کرتے ہوئے سنا ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، ان کے ہاں بھی ہے۔ فرمایا، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، منادی کی آواز آئے گی، جبرائیل پکار کے کہے گا، یا اہل محشر، محشر والو، غضوا ابصارکم، اپنی اپنی آنکھوں کو بند کرو، ونکسوا رؤوسکم، سروں کو جھکاؤ۔ کیوں؟ کس کے احترام میں؟ کون شخصیت آنے والی ہے؟ فإن فاطمة بنت محمد تجوز علی الصراط، ابھی تھوڑی دیر میں محمد کی بیٹی یہاں سے گزر کے پل صراط کو عبور کرنا چاہتی ہیں۔ ہماری روایات کہتی ہیں 70,000 فرشتوں نے اس ناقہ کے رکابوں کو تھاما ہوگا جس پر دختر پیغمبر سوار ہو کے تشریف لائیں گی۔ آگے یہ جملہ بھی ہے، لیکن خالی ہاتھ نہیں ہوں گی۔ وفی یدہا قمیص مخضوب بدم الحسین، خاتون جنت کے ہاتھ میں مظلوم بیٹے کا خون ناحق کا وہ کرتا ہوگا جی، اور خدا کی بارگاہ میں فریاد کریں گی، الہی انت العدل وانت الحکم، خدایا آج کی عدالت کا حاکم اور قاضی تو ہے، احکم بینی و بین قاتل ولدی، میرا فیصلہ اور میرے مظلوم بیٹے کے قاتل کا فیصلہ تو خود فرمانا۔ ایک اور دعا کریں گی، خدایا مجھے ان عزاداروں کی شفاعت کی اجازت دے جو دنیا میں میرے مظلوم بیٹے کے مصائب اور مظلومیت کو یاد کر کے روتے رہے۔ یہ در جنت تک پہنچیں گی اور جنت میں داخل نہیں ہوں گی، جنت کی طرف پش کر کے اور اہل محشر کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو جائیں گی۔ قدرت کی آواز آئے گی، ابنت حبیبی، میرے حبیب کی دختر نیک اختر، ہم نے جنت کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے ہیں، ابھی کس کے انتظار میں کھڑی ہیں؟ کیوں جنت میں نہیں جا رہی؟ جواب میں فرمائیں گی، الہی انی احب ان یعرف قدری فی مثل ھذا اليوم، پالنے والے فاطمہ چاہتی ہے آج محشر والے سمجھیں کہ محمد کی بیٹی کا خدا کی بارگاہ میں کیا مقام ہے۔ وہ جو اختیارات ملے تھے ان کو استعمال کریں گی، تلتقط شیعتها کما یلتقط الطیر الحب الجید من الردی، اپنے پیروکاروں کو اس طرح اپنے ساتھ شفاعت کر کے جنت میں لے کے جائیں گی جس طرح ایک پرندہ زمین کے سے دانوں کو اٹھاتا ہے۔ جی
آپ نے اندازہ لگایا خدا نے آپ کو آپ کی عقل میں یہ طاقت رکھی ہے یہاں بیٹھ کے وہ جو میں نے روایت کا مضمون پیش کیا ہے اس کا منظر کا آپ تصور کر سکتے ہیں. عرصہ محشر ہے, آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان وہاں جمع ہیں اور تمام انبیاء اور عام انسانوں کو کہا جاتا ہے کہ محمد کی بیٹی آ رہی ہے, ان کے احترام میں سروں کو جھکاؤ اور آنکھوں کو بند کرو. لیکن مجھے کہنے دیں یہ اس مکرمہ اور معظمہ کی تکریم اور تعظیم کا حق ادا نہیں کیا گیا. خدا رحمت کرے مرثیہ خان پر. الواثبون لظلم آل محمد و محمد ملکا بلا تکفینی. ابھی تو فاطمہ کے بابا کو غسل اور کفن بھی نہیں دیا گیا تھا, مگر لوگ آل محمد پر ظلم و ستم کے لیے کمر بستہ ہو گئے. وَمُجَمِّعِ حَطَبٍ عَلَى الْبَيْتِ الَّذِي, اس گھر کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کے آئے اور جلانے کی دھمکیاں دی. یہ گھر اور گھرانہ نہ ہوتا آج اسلام کا نام نشان نہ ہوتا. وَالدَّاخِلِينَ عَلَى الْبَطُولَةِ بَيْتِهَا وَالْمُسْقِطِينَ لَهَا عَدَّ جَنِينِ. اس کے بعد وَالْقَائِدِينَ إِمَامُهُمْ بِنَجَادِهِ, اپنے ہی امام کے گلے میں رسن باندھ کے مسجد کی طرف کشاں کشاں لے گئے. جی, اور آپ کو پتہ ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب دختر پیغمبر کے دونوں پہلو مجروح ہو چکے تھے. جب دیکھا کہ علی کو لے جایا جا رہا ہے فرمایا خلوا ابن عمی او لاکشف للدعاء راسی, اب میرے امام کو رہا کر دو ورنہ بد دعا کے لیے سر کے بال کھولوں گی. امیر المومنین سلمان فارسی سے کہتے ہیں ادرک ابنت فاطمہ ابنت محمد. سلمان, یہ محمد کی بیٹی بابا کے قبر تک نہ جانے پائے. خدا کی قسم اگر بابا کی قمیص سر پر رکھ کر بد دعا کی ابھی ابھی عذاب نازل ہوگا. سلمان کہتے ہیں میرے سامنے کی بات ہے, خاتون جنت نے کوئی بد دعا نہیں کی, نہ سر کے بال کھولے. اتنا کہا تھا میں نے دیکھا مسجد النبی کی بنیادیں زمین سے بلند ہونے لگی. اور کتنی بلند ہوئی, اتنی بلند ہوئی کوئی مسلمان چاہتا ان کے نیچے سے گزر سکتا تھا. ایک جملہ اور عرض کرنے دیں. ہاں, یہ مسجد النبی کی دیواریں اور بنیادیں کتنی حساس تھی. ماں نے تو صرف بالوں کا نام لیا تھا. ہماری جانیں نثار ہو اسی ماں کی عفت میں آپ بیٹیاں زینب و ام کلثوم کی جن کو امام کی شہادت کے بعد کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام تک کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا. ایک روایت عرض کرتا ہوں, ثواب مرحوم حاج نگر حسین کی روح کو ہدیہ کرتے ہیں. کس طرح علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی. دخلت زینب بنت علی, تصور کریں نا, ان جملوں پر غور کریں. دخلت زینب بنت علی علی ابن زیاد, ابن زیاد کے دربار میں علی کی بیٹی داخل ہوئی. وہی فی ارذل ثیابها, وہ کل کی کوفہ کی شہزادی, بدن پر پرانا سا لباس تھا. تکتم وجہہا بکمہا, علی کی بیٹی نے اپنے آستین سے چہرے کا پردہ کیا ہوا تھا. کیوں؟ لأن خمارہا قد سلم, ان مخدرات عصمت و طہارت کی جہاں وہ چادریں کربلا میں چھن گئی تھی. لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.